बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबले में मदीहा अलमास खान आपके साथ है। इस प्रोग्राम में हमें साथ रहेगा हारून रशीद साहब का। नाज़रीन, आज मुकाबले में बात करेंगे ईरान का सबसे वेल डेकोरेटेड आर्मी मेजर जनरल, जिसको मगरिब में शैडो कमांडर के नाम से भी जाना जाता है, कासिम सलमानी, जिनकी शहादत हो चुकी है और उन पर कई बार जानलेवा हमले भी हुए, लेकिन अब की बार जो हमला हुआ वो जानलेवा साबित हुआ। आपको बताते चलें कि 40 साल तक पूरे खत्े में इस शख्स का इन्फ्लुएंस कायम रहा और इस शख्स ने अमेरिका को खासा टफ टाइम दिया। और ये वो कमांडर जो कि बहैसियत कमांडर ख़ुद फ्रंट लाइन पर आता था और लड़ता था मुस्लिम उम्मा के लिए। अब इनकी जो शहादत है, शहादत के बाद जितने भी इस वक्त मुस्लिम उम्मा हैं, तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिनके लिए आप हमेशा लड़ाई लड़ते रहे, इस खत्े पर क्या असरात मुरतब होंगे। और अमेरिका जिसके के लिए आप एक टफ चैलेंज की हैसियत रखते थे और डटे खड़े रहते थे, इस अमेरिका के लिए अब किस तरह के हालात होंगे, खत्े पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। और साथ साथ नाज़रीन, मुकाबले में आज बात की जाएगी, आपको बताते चले, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के बारे में, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं, अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो होंगे, इलेक्शन का ये साल है और इलेक्शन के होंगे, इसके बाद PTI को खासा टफ टाइम दिया जा रहा है। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है इसमें आए रोज़ कोई ना कोई चेंज होता हमें दिखाई दे रहा है। और दूसरी जानिब PTI के कुछ लोग जो हैं आपस में उनकी नाराज़गी के बारे में बात करेंगे और PTI क्या वाकई स्टेबल रहेगी या फिर कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं। इसके अलावा महंगाई की शरह पे बात करेंगे। महंगाई की शरह आपको बताते चले कि किस तरह से बढ़ती चली जा रही है। दिसंबर में 12.63% महंगाई की शरह रही है और बताया जा रहा है कि गुज़श्ता अदवार की अगर बात करें तो महंगाई की ये जो शरह है ये बुलंद तरीन शरह है महंगाई की, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो दावे किए जाते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब भी जहाँ कहीं भी किसी तकरीब पे पहुँचते हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। तब्दीली की दावेदार और अवाम को रिलीफ देने की दावेदार जो हुकूमत है, ये अवाम को क्या रिलीफ देगी और किस तरह का रिलीफ दिया जाएगा, ये भी हारून रशीद साहब से जानेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे, हमारे यहाँ एक ट्रेंड सेट हो चुका है, हम जब बात करते हैं, इवन हम आपस में भी जब कोई बात करते हैं तो जब तक दूसरा शख्स जो है अंग्रेज़ी ना बोले तो हम समझते हैं कि शायद उसकी बातों में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, उसकी बातों में कोई असर नहीं है और उस शख्स जो है वो शायद कम पढ़ा लिखा है। ये जो तासुर है, ये जो ट्रेंड है, ये किस हद तक साबित होगा और किस हद तक असरअंदाज है हम सब की पर्सनालिटीज़ पर और हमारे जो स्कूल तालीमी निज़ाम का जो सिस्टम है, इस पर भी बात की जाएगी कि जो अंग्रेज़ी स्कूल हैं वो किस तरह से फल फूल रहे हैं, सरकारी स्कूलों की बात करें तो वो उनकी निस्बतन क्यों कम तरक्की कर रहे हैं। इस पर तालीमी निज़ाम पर हारून रशीद साहब से जानते हैं। सबसे पहले इंतहाई अहम मौजू कासिम सलमानी की शहादत। हारून साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो इतनी बड़ी शहादत है, इस शहादत के बाद किसी को जंग छिड़ सकती है? ये बल्कि जंग क्या छिड़ सकती है, ये फौरी तौर पे मुमकिन नताइज इतने संगीन ना हों, क्योंकि ईरानी लीडरशिप बड़ी मैच्योर है और वो देर से रद्दअमल ज़ाहिर करेगी, कैलकुलेटेड रद्दअमल होगा, उसका सोच समझ कर करेगी। लेकिन इसके बहुत हौलनाक अवामल होंगे। मिडल ईस्ट अब स्टेबल नहीं हो सकता, जो थोड़ा बहुत इम्कान था वो भी ख़त्म हो गया। ईरान अरब जो है वो कॉन्फ्लिक्ट वो बढ़ जाएगा और इज़राइल के मामले में कशीदगी जो है वो बढ़ जाएगी। मुस्लिम रायमा में सारी दुनिया में रद्दअमल होगा। आज इंतहा ये है कि कारगिल में एक जुलूस निकला मकबूजा कश्मीर में। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ जुलूस निकलेंगे, मेरा अंदाज़ा है। छोटे मोटे मुजाहरे हुए भी हैं जो ज़्यादा मेंशन नहीं किए गए, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े जुलूस निकल सकते हैं, इसलिए कि अचानक था हादसा। और ये अपनी नौइयत का वाहिद आदमी नहीं है ट्रंप, मोदी इसकी दूसरी मिसाल है। तारीख़ में इसकी बहुत मिसालें रही हैं। ख़ुद यानी 1998 में जो अफ़गानिस्तान पे हमला किया गया क्रूज़ मिज़ाइलों से, तो वो इसीलिए वो सियासी फ़ायदे हासिल करने के लिए किया गया था। उससे नतीजा तो कुछ नहीं निकला था। उसामा बिन लादेन उसका हदफ थे, उन्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, बल्कि उससे अमेरिका को नुकसान पहुंचा, एक्सपोज हुआ उससे। और वो जो मिज़ाइल हैं वो अमेरिका के दुश्मन ममालिक के हाथ में पहुँचे, उस टेक्नोलॉजी से उन्होंने फ़ायदा उठाया और कई मुल्कों में वो रिप्रोड्यूस किए गए। वो बहुत से मिज़ाइल तो निशाने तक पहुँचा ही नहीं और इधर उधर वो लगे जाके। ये आकबत नाअंदेशी इसी को कहते हैं। यानी वो क्या दावा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इससे अमरीकी शहरियों की ज़िंदगियाँ महफूज होंगी। इसके बरक्स होगा, बिल्कुल अमरीकी शहरियों की ज़िंदगियाँ गैर महफूज होंगी, इसलिए उन्हें इराक़ छोड़ने का हुक्म दिया गया। इसका नतीजा ये होगा
کہ ایران، عراق، لبنان اور شام جو ایک خاص مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان کا اتحاد بڑھے گا۔ صحیح۔ 1200 برس سے یہ عرب ایرانی کشمکش چلی آتی ہے، اس سے بھی قدیم اس کی تاریخ میں جڑے ہیں۔ عرب اور ایرانی کشمکش ہمیشہ موجود رہی ہے۔ وہ ایرانیوں جب وہ عجم کہتے تھے تو اس سے مراد بیسیکلی ایران تھا، ویسے تو ساری دنیا میں ایران تھی، کیونکہ عربوں کو اپنی فصاحت پہ بڑا ناز تھا اور بجا طور پہ تھا۔ بالکل۔ عجم کا مطلب گونگے، جی، مطلب جب بات کرنا نہیں جانتے۔ تو اس کی بڑی اس کو روس نے محسوس کیا ہے اور ان کا سنگین نتائج ہوں گے۔ چین نے اس کو محسوس کیا جو دوسری بڑی عالمی طاقت ہے اور جو پہلی بڑی عالمی طاقت بننے کی طرف جا رہی ہے، اور انہوں نے چینی بہت محتاط ہے، انہوں نے کہا پیشنس کا مظاہرہ کیا جائے، صبر اور تحمل کا۔ انہیں اندازہ ہے کہ اگر تحمل کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو کیا ہوگا، ساری مسلم دنیا میں اس کا رد عمل ہوگا، اور اس پہ اگر کوئی خوش ہے تو وہ امریکہ ہے اور اسرائیل خوش ہے، اور تو اس پہ کوئی خوش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عرب ایرانی کانفلکٹ کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس شہادت کے بعد وہ بڑھ جائے گا؟ اگر کیا دوسرے ممالک تک بھی یہ پہنچ سکتا ہے اب؟ نہیں، دیکھیے دوسرے ممالک پہ تو اس کے انڈائریکٹ اثرات ہوں گے نا، مطلب ہم پہ اثرات ہوں گے۔ جب ایران عرب کانفلکٹ بڑھے گا تو ابھی ہم دیکھ چکے ہیں نا کوالالمپور میں کیا ہوا، اس میں بنیادی اعتراض تو قطر اور ایران ہی پہ تھا نا، اور ترکی پہ تھا۔ ترکوں سے بھی آویزش رہی ہے ایران کی، لیکن ترکی کی لیڈرشپ بڑی میچور ہے اور اس کا کوئی تعلق بھی اس معاملے سے نہیں ہے، اور اینٹی امریکہ انہیں سمجھا جاتا ہے، ان پہ تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ایرانی قوم پرستی ایک بڑی اہم حقیقت ہے۔ ایرانی پولیٹکس کو آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ ایرانیوں کو میں قوم پرستی کا جذبہ بہت زیادہ ہے۔ وہ ایک قدیم قوم ہے، وہ خالص آرین ہے، انہیں اپنے آرین ہونے پہ فخر ہے، انہیں اپنے ماضی پہ فخر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب مسلم دنیا میں آپ کو کوئی دوسرا ملک ایسا نہیں ملے گا، ایک حد تک افغانستان ہے، ایک حد تک کشمیر ویلی ہے، جس میں اتنی شدید نسل پرستی اور قوم پرستی پائی جاتی ہے۔ اور ایران ایک غیر اہم ملک نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ چھوٹے سا ملک ہے، کوئی بڑی فوج نہیں ہے، کوئی بہت اچھا اسلحہ ان کے پاس نہیں ہے، لہذا مگر ایسا نہیں ہے۔ ایران کے اثرات ہیں، بحرین میں ہیں، سعودی عرب کے اندر ہیں، لیبنان میں ہیں۔ مثلاً اب وہ جب آپ پوچھیں گے تو میں عرض کروں گا کہ کہاں کہاں سے ایرانی ریٹیلی، افغانستان میں ان کے اثرات ہیں۔ افغانستان میں انہوں نے کم از کم $5-6 بلین انویسٹ کیا پچھلے 25-30 سال 40 سال میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ پھر فارسی جو ہے وہ کسی زمانے میں ساری دنیا کی زبان رہی ہے، ہر زمانے کی ایک زبان ہوتی ہے۔ کسی زمانے میں وہ دنیا کی سب سے اہم زبان رہی ہے۔ یعنی غزالی نے اپنی آخری کتاب فارسی میں لکھی، حالانکہ وہ عربی میں لکھتے تھے۔ فارسی بر صغیر کی زبان تھی، سینٹرل ایشیا کی زبان تھی، افغانستان کی زبان تھی، ان کی زبان تھی، عراق کے ایک حصے کی زبان بھی فارسی تھی۔ لہٰذا یہ کانفلکٹ اب بڑھتا چاہیے، تصادم بڑھے گا، تلخی بڑھے گی، اور کوئی حماقت اگر ہو گئی، بڑے بڑے واقعات اسی طرح جنم لیتے ہیں، کوئی حماقت اگر ہو گئی، مزید ایک آدھ حماقت اور ہو گئی، 2 ہو گئیں، تو یہ جنگ مطلب اسرائیلی فوج کو الرٹ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری طرف سیریا ہے، ادھر لیبنان ہے۔ لیکن ہارون صاحب، ایران نے بھی تو کہا ہے نا کہ ہم اب کریں گے کچھ نہ کچھ، اس کا جواب دیا جائے گا۔ کیا جواب دے گا ایران؟ جواب دیکھیے، وہ افغانستان میں چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں۔ مثلاً کوئی دنیا میں جو کہتے ہیں سپر پاور ایک اللہ ہی ہے، باقی کوئی سپر پاور ہے، سارے عوامل کسی کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ مثلاً طالبان ان سے کہتے رہے ہیں کہ ہمیں طیارہ شکن میزائل دے دیں، ایرانیوں سے کہتے رہے، انہوں نے نہیں دیے کبھی، فرض کیجئے وہ دے دیتے، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ تباہ کن نتائج ہوں گے اس کے۔ یہ وہ نہیں کرتے، وہ تھوڑے سے پیسے ہی انہیں دے دیتے ہیں۔ ایک جو اپنا طالبان کے جو لوگ ہیں، یعنی جو ایک جو گوریلا فائٹر ہوتا ہے، اس کو مسلح کرنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں؟ 1-2 لاکھ روپے، ایک کلاشنکوف رائفل، ایک کپڑوں کا جوڑا، ایک چپل، اور تھوڑے سے نقد پیسے کھانے کے لیے۔ تو ایک بہت چھوٹی سی رقم، ایک $100 ملین وہ انویسٹ کرتے ہیں طالبان پہ، فرض کیجئے، تو امریکی ہلاکتیں بڑھ جائیں گی۔ یہی وہ حسن نصر اللہ کے معاملے میں کر سکتے ہیں، یہی وہ سیریا میں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے نا، تو ایران کی جو اپنی داخلی سیاست ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ کیا اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ ایران کی داخلی سیاست پہ اس کا اثر بہت گہرا ہوگا۔ ایران میں اتحاد بڑھ جائے گا، ملا مضبوط ہو جائیں گے، سیکولر فورسز کمزور ہو جائیں گی، تبدیلی کی پرو امریکن اور پرو ویسٹ جو فورسز ہیں
ان کو دھچکا لگے گا اور بڑا برا دھچکا لگے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قومیں ایسی شدید جذباتی کیفیت اور ہیجان کا شکار ہو جاتی ہیں جیسا اس واقعے میں ہوا. دیکھیے وہ ایک عام جنرل کی قتل کا واقعہ نہیں ہے. یہ ایک ایسا آدمی ہے جیسے جنرل ملکوں میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں. وہ کوئی باقاعدہ فوجی تو نہیں تھا, وہ تو پاسداران انقلاب میں شامل ہوا. میرے ذہن میں اس کی تاریخ میں اگر کوئی مثال ہے تو رکن الدین بیبرس کی ہے کہ جو تاریخ کی 10 بڑی جنگوں میں سے 2 جنگوں کا فاتح ہے, جس نے تاتاریوں کو شکست دی اور تاریخ کا رخ بدل دیا. یہ ایک بڑا یہ واقعہ جو ہے یہ تاریخ کو بدل سکتا ہے. تو وہ ایک شہرت سے دور رہتا تھا. اس نے اپنی محنت سے اور اپنی ریاضت سے اور فنون حرب میں یعنی ملٹری سائنس میں اپنی مہارت سے ترقی کی. اور وہ کوئی پبلسٹی کا خواہش مند نہیں تھا, وہ آلریڈی ایک لیجنڈ تھا. اس نے داعش کے خلاف جو جنگ لڑی گئی سیریا میں, اس میں سب سے اہم کردار ادا کیا. ہم سب جانتے ہیں بعض عرب ملکوں نے, اسرائیل نے, امریکہ نے داعش کی مدد کی تھی. تو سیریا میں تو ہر شخص یہ سمجھ رہا تھا کہ بشار الاسد کو شکست ہو جائے گی. اگر نہیں ہوئی تو اس میں اس جنرل کا اور ایرانیوں کا بڑا رول ہے. شیعہ سنی جو کانفلکٹ عرصے سے چلا آ رہا ہے, کشیدگی وہ بڑھے گی, اسے بڑھانے والی فورسز بڑھائیں گی, اس میں انڈیا اپنا رول پلے کرے گا. میں سمجھتا ہوں اتنی ناقبت اندیشی کا یہ واقعہ ہے کہ تاریخ میں اس کی بہت کم مثالیں ہوں. داعش کی اگر ہم بات کریں ہارون صاحب, یہ داعش کے خلاف بھی قاسم سلمانی جو ہے انہوں نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اس کردار کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں, وہ تو صرف داعش کو ختم کرنے میں نہیں, وہ تو دوسری ملائیشیا جو تھی ایرانی, ان کو آرگنائز کرنے میں اس کا بڑا رول ہے. یعنی اس کا پاسداران میں رول. جب اتنا بڑا آدمی کسی میدان میں بروئے کار آتا ہے تو اس کے اثرات ہمہ جہت ہوتے ہیں. افغانستان میں اس کے اثرات تھے. یعنی دیکھیے ایک آدمی فنون حرب سے واقف ہے, جنگ کیسے لڑی جاتی ہے, گوریلا جنگ. گوریلا جنگ کا میرا نہیں خیال کہ یعنی ویتنام سے اس کی کوئی مثال ہو سکتی ہے. پاکستان نے جنرل اختر عبد الرحمن اس کی ایک مثال ہے, جنہوں نے بہت وائٹل رول پلے کیا تھا روس کی شکست میں. ویسے تو جنرل اسٹریٹجی تو جنرل ضیاء-ال-حق بناتے تھے. تو جب ایسا آدمی ہوتا ہے تو اس کے اثرات ہمہ گیر ہوتے ہیں. وہ اداروں کو, کچھ لیڈر ہوتے ہیں جو معاشرے کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں, کچھ لیڈر ہوتے ہیں جو معاشرے کو انفلوئنس کرتے ہیں. یہ ان لیڈروں میں سے ایک تھا جو معاشرے کو کسی نہ کسی اعتبار سے اپ لفٹ کرتے ہیں. ایرانی قوم پرستی کا بھی مظہر تھا, اور ایران کا ایک دائرہ اثر ہے. یمن میں ہے مثلا بحرین میں بھی ہے. عراق میں تو صدام حسین کی حکومت تھی, ایرانی مکتب فکر کی حکومت تو نہیں تھی. تو پھر یہ حکومت کیسے قائم ہوئی؟ اور امریکی کیسے لائق ہیں کہ $7 بلین انہوں نے عراق میں ضائع کی, شاید اس سے زیادہ. تو دائرہ اثر تو پھیل گیا ایران کا. ایرانی صدر نے آج مذمت کی ہے, عراقی صدر نے, اور عراق کی پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے. مقتدر صدر نے وہ مذمت کی ہے. سب سے بڑھ کر آیت اللہ سیستانی نے, آیت اللہ سیستانی کی بہت بڑی مارل اتھارٹی ہے. جہاں کہیں ان کے مکتب فکر کے لوگ ہیں ساری میں, وہ اس کا اثر لیں گے. آج بھی میں نے آنے سے پہلے چیک کیا, امریکہ سے, یورپ میں جو یعنی اس مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو میسیجز بھیج رہے ہیں, تعزیت کر رہے ہیں. آنے والے چند ہفتے یہ متعین کریں گے کہ کتنا شدید رد عمل ہے. اور ایرانی حکومت جو ہے نے جو کہا ہے نا کہ بدلہ لیں گے, تو یہ کوئی خوشی سے نہیں کہا. یہ اتنا دباؤ ہے بھائی, لاکھوں کے جلوس نکل رہے ہیں ایران میں. یہ ایرانی حکومت کا رد عمل نہیں ہے, یہ ایرانی عوام کا رد عمل ہے. ایرانی عوام کا, بالکل. تو کیا سمجھتے ہیں کوئی نیا شیعہ بلاک جو ہے وہ بننے جا رہا ہے؟ اگر ہم بات کریں ایران کے, عراق کے, لبنان کے. آلریڈی بن چکا ہے, وہ مضبوط ہوگا. اس سے عرب تو دیکھیے نا, انہوں نے تو سرنڈر کر دیا امریکہ کے سامنے, جس طرح پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے سرنڈر کر دیا ایک ایک کر کے. ان تو کر دیا سرنڈر. اور جب سرنڈر کر دیا, اب امریکہ چاہتا کیا ہے یہ سمجھ لیں. ادھر جاپان ہے اور آسٹریلیا ہے, یہ چین کے جنوبی سمت میں وہ ایک اتحاد ہے امریکہ نواز. ادھر اسرائیل ہے جس کے حوالے وہ پورے مڈل ایسٹ کو کرنا چاہتا ہے. یہاں انڈیا ہے ان کا تھانے دار, جس کا وہ سکم, بھوٹان, نیپال, پاکستان یہ دائرہ اثر ان کا چاہتے ہیں. افغانستان بھی وہ چاہتے ہیں ان کے دائرہ اثر میں ہو, اور سینٹرل ایشیا تک, اور اس کی وہ مدد کر رہے ہیں. تو یہ امریکی ساری یہ نیو ورلڈ آرڈر یہی ہے
جس کی 92 میں بات کی گئی تھی نیو ورلڈ آرڈر کی کہ دنیا کا ایک نیا نظام چاہیے، امریکیوں کے لیے یہی ہے. مگر تاریخ ہمیں کچھ اور بتاتی ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی دنیا کی طاقت، بڑی سے بڑی طاقت، اپنے دائرہ اثر کو اس سے زیادہ پھیلاتی ہے جتنا اس کی اہلیت ہے، تو وہ تباہی کی طرف جاتی ہے. قرآن مجید کی ایک آیت یہ ہے، ہم کسی قوم کو اس وقت پکڑتے ہیں جب اسے اپنی معیشت پہ ناز ہو جاتا ہے. یہ ناز ہے، یہ تکبر ہے، اور کبریائی صرف خدا کے، اللہ کی ہے، کبریائی کسی کی نہیں ہے. صحیح. چین بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. چین اگلے چند سال میں دنیا کی نمبر 1 معاشی طاقت ہوگا، اور چینیوں نے جو نئے طیارے بنائے وہ امریکی طیاروں سے بہتر ہیں، وہ اسلحہ بہتر بنا سکے، جس کے پاس وسائل ہیں، اور وہ اپنے وسائل ضائع نہیں کر رہے. امریکی اپنے وسائل ضائع کر رہے ہیں. یہ امریکی زوال، یہ بگننگ آف دی اینڈ ہے ایک سپر پاور کے. یہ سمجھیے کہ خاتمے کا آغاز ہو گیا. صحیح. مڈل ایسٹ میں اس کے بڑے ہولناک اثرات ہوں گے، خوفناک جنگ ہو سکتی ہے. اسرائیل اپنی سرحدوں سے باہر نکل سکتا ہے، اور جیسے ہی، یہ سب سے اہم بات یہ، جیسے ہی اسرائیل اپنی سرحدوں سے باہر نکلے گا، جیسے ہی، اور وہ جو ان کا منصوبہ ہے پرانا پورے مڈل ایسٹ پہ حکومت کرنے کا، جس میں مدینہ منورہ ان کا پرائم ٹارگٹ ہے، تو عالم اسلام اس پہ بھڑک اٹھے گا، اور دیٹ ول دا ٹائم کہ حکومتیں بے معنی ہو جائیں گی. عالم اسلام کا ایک اتحاد قائم ہو سکے گا. اس کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے دیے ہیں، وعدے کیا کہ وہ وقت ہوگا دمشق میں جنگ ہوگی، اور یہ کہا تھا آپ نے کہ عرب جو ہیں وہ تباہی کی طرف جائیں. عرب تباہی کی طرف جا چکے، صحیح جا چکے، اور اب اس تصادم کے نتیجے میں عرب مزید کمزور ہوں گے، اسرائیل طاقتور ہوگا، اور طاقت کی اپنے ایک گھمنڈ، جس کو ایک بڑی اچھی کتاب امریکہ میں لکھی گئی، امریکن ہیوبرس، گھمنڈ. جب گھمنڈ پیدا ہوتا ہے تو تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور امریکہ جیسی سپر پاور جو ہے، قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد اس کے زوال کا یہ آغاز باقاعدہ ہو چکا ہے. پروگرام میں یہاں پر ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ اہم دیگر موضوعات پر بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام میں بات کر رہے ہیں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال کی. سیاسی صورتحال میں آپ دیکھیں کہ لمحہ بلمحہ کوئی نہ کوئی اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اپوزیشن جو ہے، بات کریں گے کہ کیا واقعی متحد ہے، اور اپوزیشن اب پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے. ہونے کیا جا رہا ہے یہ ہم ہارون الرشید صاحب سے جانتے ہیں. ہارون صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کا مستقبل، یہ جو سٹیبلٹی جو ہے پی ٹی آئی؟ ایک آخری بات اس سے پہلے جس موضوع پہ ہم بات کر رہے تھے، میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے بڑی جنگیں کب ہوتی ہیں. پہلی عالمگیر جنگ کب ہوئی، دوسری عالمگیر جنگ کن حالات میں ہوئی. اس سے پہلے بھی جو تاریخ میں بڑی جنگیں ہوئی جس میں ایک سے زیادہ قومیں انوالو ہوتی ہیں، اس میں ایک 300-400 سال پہلے کا ایران کا واقعہ بھی ہے، جب ایرانی افواج نے حجاز مقدس کی طرف روانہ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں عالم اسلام میں رد عمل ہوا شدید. موصل کے مقام پر ایک بڑی ہولناک جنگ ہوئی جس میں بے شمار، جس میں ترک فوج نے ایرانیوں کو شکست دی، اور بہت سی مثالیں ہیں. یہ ہوتا اس وقت ہے جب ایک سے زیادہ قومیں بخار میں مبتلا ہو جاتی ہے، جذباتی ہیجان میں مبتلا ہو جاتی. اس وقت عرب بھی اس ہیجان کا شکار ہے، اسرائیل بھی اس ہیجان کا شکار ہے، امریکہ بھی ہے، اور ایرانی بھی ہیں. افغانستان میں بھی ٹرمائل. ایک تو یہ ہے کہ یہ عوامل، اگر یہ چینیوں نے موزوں ترین زبان اگر کسی نے استعمال کی ہے تو چینیوں نے کی ہے کہ اس زخم کو مندمل کرنے کی کوشش کی جائے تحمل سے، سفارتکاری سے. صحیح. لیکن ایک اور نقطہ ہے، اس وقت یہ بات لوگوں کو بہت عجیب لگے گی، لیکن میرا ہمیشہ یہ خیال رہا ہے ایران کی تاریخ کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ ایران میں اگر تبدیلی آ جاتی ہے تھنکنگ میں کچھ، اور اس سے بڑھ کر اگر امریکہ میں قیادت بدل جاتی ہے، جو ناممکن تو بہرحال نہیں ہے، آج نہیں بدلے گی تو 4 سال بعد تو بہرحال بدلنی ہی ہے نیکسٹ الیکشن میں، تو ایران امریکہ سے صلح بھی کر سکتا ہے، اور وہ عربوں کے لیے بہت برا دن ہوگا، اور اس سے ایک نئے تصادم کا آغاز ہوگا. اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. لیکن جو سوال آپ نے کیا ہے، کیا آپ نے ٹھیک ہے، ملکی مجموعی سیاسی صورتحال کی بھی کچھ ہم بات کر لیتے ہیں. ملکی مجموعی سیاسی صورتحال میں اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے کہ پچھلے یعنی 88 کے بعد کوئی اتنی بڑی تبدیلی اس سے پہلے نہیں آئی ہے. 2-3
چھوٹی جماعتوں کے علاوہ سب پارٹیوں نے سجدہ صحب کر لیا ہے. جب ہم یہ کہہ رہے تھے پچھلے دنوں، لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے تھے کہ نون لیگ جو ہے وہ شہباز شریف اس میں غالب آئیں گے اور ان کے راستے پہ چلے گی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کا بیانیہ مان لیا گیا، بلکہ چودھری نثار کا بیانیہ مان لیا گیا. یعنی اگر کوئی آدمی سرخرو ہوا ہے اس میں اپنے تجزیے میں، پریکٹیکلی تو اب وہ الگ تھلگ ہیں اور ممکن ہے ویسے وہ شامل ہو ہی جائیں اب نون لیگ میں. اب کیا اختلاف باقی رہ گیا. ٹھیک ہے، تو وہ چودھری نثار علی خان ہیں. اگر کسی آدمی کا سیاسی فلسفہ، سیاسی تجزیہ درست ثابت ہوا تو وہ نثار علی خان ہے. اور شہباز شریف غالب آ گئے. صحیح. اور محترمہ مریم نواز جو ہیں یا تو ان کے نائب کا کردار ادا کریں گے یا خاموش رہیں گے. اور میرا اندازہ یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ چلی جائیں گی لندن، انہیں جانے کی اجازت مل جائے گی. جس طرح ضمانت ہو گئی نواز شریف کی، شہباز شریف صاحب کی ہو گئی، ان کے صاحبزادے کی بھی غالباً ہو جائے گی. اور یہ سمجھے کہ نون لیگ نے اپنا راستہ بدل لیا. اور اس کو یہ ٹھیک کہا گیا ہے اس کے بارے میں کہ عمران خان نے تو درجنوں، یہ شاید سینکڑوں ہی یو ٹرن لیے، درجنوں تو 12 لیے، انہوں نے ایک ہی یو ٹرن لیا جو اس سے بڑا ہے. اور اعلان تو وہ کرتے رہے نہ مقابلہ کرنے کا، اور اب بالکل ہی سجدہ ریزی ہو گئے. یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اور کیا ہے وہ کہ شکستہ دل تھے مگر حوصلے نہ ہارے تھے، اور شکستہ دل ہیں اور حوصلے بھی اب کا گیا. بالکل حوصلہ ہی ہار دیا. صحیح. ہمت ہی ہار دی. پیپلز پارٹی میرے خیال میں ان کی پیروی کرے گی. اب وہ کل سے جو تقریر بلاول بھٹو کی دکھا رہے ہیں اس میں وہ کہہ رہا ہے پارلیمنٹ میں بحث کریں. پارلیمنٹ کیا بحث کریں پارلیمنٹ میں؟ پارلیمنٹ کا ہفتہ کو اجلاس ہو رہا ہے، کبھی ہفتہ کو ہوا ہی نہیں ہے. اور اس میں قائمہ کمیٹیوں نے منظوری دے دی، اور اب یہ ہوگا کہ وہ اس کی منظوری ہو جائے گی اور قصہ پاک ہو جائے گا. باقی یہ سیاسی پارٹیوں کی اخلاقی قوت ختم ہو چکی ہے. اور یہ جو صورتحال ایمرج کر رہی ہے نا، جس میں سیاسی جماعتیں اتنے بڑے بڑے واقعات پہ کوئی رائے ہی نہیں دیتی. ویسے تو کشمیر سے بھی لا تعلق، ایک جماعت اسلامی نے جلوس نکالا اور مولانا فضل الرحمان نے بڑی مہربانی کی کچھ بیانات دے دیے. وہ کبھی کبھی بلاول اور کبھی شہباز شریف، نواز شریف کبھی ایک چند جملے کہہ دیتے ہیں. یعنی کشمیر میں کتنے دن ہو گئے؟ 5 مہینے ہو. 5 مہینے. اگست میں شروع ہوا تھا، 5 مہینے سے بھی شاید ایک چند دن اوپر ہو گئے. اور تاریخ انسانی میں کوئی واقعہ نہیں ہے کہ 30-40 لاکھ کی آبادی پہ 9 لاکھ فوجی ہوں، ہر خاندان پہ ایک سے زیادہ فوجی. یعنی کم از کم ہر خاندان کے لیے ایک فوجی. تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. اس پہ کیا کر رہی ہیں سیاسی جماعتیں؟ کوئی کچھ نہیں کر رہا. حکومت کیا کر رہی ہے؟ کوئی سفارتی مہم نہیں چلا رہی. کوئی سفارتی مہم ہے ہی نہیں. کشمیر کمیٹی کیا کر رہی ہے ہمیں معلوم. تو وزیر اعظم خطاب کرتے ہیں تو وہ کشمیر وزیر اعظم ذکر کرتے ہیں، بہت مہربانی کرتے ہیں، وہ اس کا ذکر کر دیتے ہیں بس. اس سے زیادہ یعنی اب تک تو کوئی 100 وفد چلے جانے چاہیے تھے. کوالا لمپور کا اتنا بڑا واقعہ ہوا جس کے زخم مندمل ہی نہیں ہو سکتے آسانی سے. پاکستان کی پریسٹیج، یہ 2 ملک ہمارے ساتھ کھڑے تھے. ملائیشیا سے تجارت بند کرنے کی دھمکی دی انڈیا نے، ترکوں سے احتجاج کیا، تعلقات محدود کرنے کی یعنی ایک طرح سے دھمکی دی پریکٹیکلی. جو ہمارے ساتھ کھڑے تھے، جن کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا کہ ہم آئیں گے، ہم نے اس میں بالکل لا تعلق ہو گئے. ایک وفد ہی نہیں بھیجا، ایک چھوٹا سا وفد ہی بھیجا، کچھ بھی نہ ہوتا، کوئی قیامت نہ آتی. اتنے طاقتور نہیں ہے عرب کہ وہ ہمارے سارے ورکر نے کہا تو کوئی معیشت اس پہ سیاسی جماعت. وہ کہتے ہیں کہ اگر نہ جاتا نہ کرتا تو انہوں نے سارے ورکرز کو پاکستانی کو باہر نکالا. یہ کہنے کی بات ہے نا، کوئی ملک ایسا نہیں کر سکتا. سعودی عرب تو انڈیا کو کیوں نہیں کہتے؟ انڈیا کو سعودی عرب کا آخری دفاعی حصار پاکستان ہے. کل اگر فرض کیجئے اسرائیل سے جنگ ہوگی، جو ہوگی، جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، تو لڑے گا ان سے کون؟ پاکستان آرمی لڑے گی اور ترک فوج لڑے گی. عربوں کے پاس کون سی فوج ہے جو اسرائیل سے لڑ سکتی ہے؟ عربوں کی تو یہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ جو $100 of billions کا اسلحہ وہ خرید چکے ہیں اس کو مینٹین کر سکیں، اس کی صفائی کر سکیں. وہ تو اسلحہ کو سنبھالنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا. ایک جو ٹینک ہے وہ ہر روز صفائی چاہتا ہے، ہر آئے دن صفائی چاہتا ہے. ایک جو جہاز ہے اس کو اڑانا ہوتا ہے، اس کو ٹھیک حالت میں رکھنا ہوتا ہے. یہی کیپیسٹی تو صرف ترکوں کے پاس ہے، پاکستان کے پاس ہے. تو یہ عرب اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. اب آ رہے ہیں نا،
ایک ایک کر کے تشریف لا رہے ہیں نا. اب وہاں انہیں احساس ہوا ہے کہ تو ہم بڑا بلنڈر کر چکے ہیں, لیکن اب نہ وہ اس کی تلافی کر سکتے ہیں. اچھا, یہ حالیہ جو ابو ظبی کے ولی عہد کا دورہ ہے, اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ تو ولی عہد کا دورہ تو تھا ہی نہیں, اس کو دورہ کون کہتا ہے؟ صحیح, وہ تو یہی تھے غالب الرحیم شکار کھیل رہے تھے. اچھا کیا ان سے ملے وزیر اعظم صاحب, انہوں نے $200 ملین دیے اور اس کو انویسٹ کرنے کا بھی انہوں نے اچھا منصوبہ بنایا ٹریننگ کے لیے اسمال انڈسٹری میں. بڑی اچھی بات ہے, لیکن کوئی دورہ نہیں ہے, وہ یہیں تھے, شکار کھیل رہے تھے. پاکستان کے معاملے میں ویسے بہت سمپیتھیٹک رہے ہیں پرنس محمد ہمیشہ, اور اب بھی اچھا ہے ان کا, لیکن اب اس کی تلافی تو نہیں ہو سکتی. اگر تو اتفاقاً مل بھی جائے تیری فرقت کے صدمے کم نہ ہوں گے, اب اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اچھا سر, یہ جو پی ٹی آئی کے اپنے اندرونی اختلافات ہیں اور یہ آپس میں جو ناراضیاں ہیں, یہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, کوئی 18 آدمی ہیں, کوئی میاں والی کے ہیں, کوئی اپنا سرگودا کے بھی ہیں, اس میں ایک آدھ شاید فیصل آباد کا بھی ہے, اور دوسرے ضلع کے بھی 18-20 آدمی ہیں جو میٹنگز کر رہے ہیں خاموشی کے ساتھ. چیف منسٹر کے وہ خلاف ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے کام نہیں ہوتے, اور اگر نہیں روکا جاتا تو یہ بڑھ جائے گا سلسلہ. دیکھیے, کہا جاتا ہے جنگ کے بارے میں, یہ سیاست میں بھی صحیح ہے, offense is the best defense. یا تو نون لیگ کے لوگوں کو ٹوٹ کے پی ٹی آئی میں آنا تھا, یا ان کے لوگ ٹوٹیں گے. اچھا, وہ ان کے لوگ تیار تھے, 2-3 آدمیوں کے بارے میں تو میں بھی جانتا ہوں, اور کچھ لوگ عمران خان صاحب سے ملے تھے, آن ریکارڈ ہے. ان میں سے کسی ایک کو تو شکست و ریخت کا شکار ہونا ہے. یہ بات شہباز شریف سمجھتے ہیں, چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو کام عمران خان کر رہے ہیں ہم ان سے بڑھ چڑھ کے کریں گے, ہم زیادہ قدم بوسی کریں گے. وہ کر رہے, انہوں نے ایسا فیصلہ کیا کہ دنیا دنگ ہی رہ گئی. تو تحریک انصاف کا ہمیشہ ایک ویکنس رہی ہے, اس کے اندر کوئی جن نہیں ہے. باقی پارٹیاں بھی ماڈرن پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں, یعنی یہ اتنی بھی ماڈرن نہیں ہیں جتنی 1940 کی مسلم لیگ تھی. اس میں الیکشن ہوتے تھے, مطلب پختونخوا میں الیکشن ہونے, اسی جیسے سرحد کہا جاتا تھا, تو پنجاب کا صدر وہاں جاتا تھا, الیکشن کراتا تھا. اس کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے, پیر صاحب مانکی شریف نے لکھا قائد اعظم کو کہ آپ نے نواب ممدوٹ کو بھیجا ہے الیکشن کرانے کے لیے, وہ تو بہت ہی شریف آدمی ہیں. تو قائد اعظم عام طور پہ تو ایسا نہیں کرتے تھے, مگر انہوں نے لکھا کہ اچھا اگلی دفعہ میں کسی گنڈے کو بھیج دوں گا, اور مطلب ڈانٹ پلائی. الیکشن ہوتے تھے, نہ الیکشن ہوتے ہیں, مگر پارٹی کے سربراہ کا کنٹرول ہوتا ہے, پارٹی کا ایک اچھا سیکرٹری جنرل ہوتا ہے, کوئی سیکریٹریٹ ہوتا ہے. تحریک انصاف کا کوئی ڈھنگ کا سیکریٹریٹ نہیں ہے. سیکرٹری جنرل ایک ایسا آدمی ہے جو وزارت سے نکالا جا چکا ہے بدعنوانی کے الزام پہ, اور وہ الزام کبھی واپس نہیں لے گا. ممکن ہے نا بدعنوانی کی ہو, مگر نکالا تو اسی لیے گیا. تو تحریک کراچی میں یہی مسئلہ رہتا ہے. کراچی پی ٹی آئی کا اگر کسی سے پوچھیں کہ لیڈر کون ہے تو کوئی نام بھی نہیں بتا سکتا. 100 میں سے 99 اخبار نویس نام بھی نہیں جانتے ہوں گے. یہی حال پختونخوا میں ہے. یعنی وہ یہاں ہم کہتے ہیں بزدار صاحب جو ہیں, وہ کیا کہنا چاہیے, میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, وہ کہتے ہیں یہ بزدار پلس ہے, اس کو کہتے ہیں وسیم اکرم پلس, وہ کہتے ہیں یہ بزدار پلس ہے. ٹھیک ہے. چیف منسٹرز ان کے مؤثر نہیں ہیں. کیبنٹ, یعنی کتنی دفعہ پالیسی بدلنی پڑی ہے عمران خان صاحب کو. یعنی پہلے تو منسٹرز کو اختیارات دیے گئے, چیف منسٹر کو زیادہ با اختیار, چیف منسٹر کو اختیارات دیے گئے, اب چیف سیکرٹری کو اختیارات دیے گئے. آج وہ کس سے مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے کہ چیف سیکرٹری صاحب اب تو کوئی جواز نہیں ہے کام نہ کرنے کا. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ اپنی قوت کھو رہی ہیں, اور جیسا کہ ہوتا ہے اٹ ٹیکس ٹائم, جلدی نہیں ہوتا. تو موجودہ حکومت کا وقت لگتا ہے, نئی پولیٹیکل فورسز ابھریں گی. دیکھیے نواز شریف صاحب کی تو صحیح جواب دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے صحت دے, وہ تو کسی کی بیماری ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس پہ کوئی خوش ہو. دشمن کی بیماری پہ حکمت کیا کہتے تھے, بیماری تو کیا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کرے, بیمار بھی ہو تو خوش نہیں ہونا چاہیے. ایک انسان کی حیثیت دیکھنا چاہیے. ان کی یادداشت اب ٹھیک نہیں ہے, انہیں گردوں کی بیماری ہے, انہیں دل کی بیماری ہے, انہیں بلڈ پریشر ہے, اور دل کو سے دماغ کو جانے والی شریان جو ہے اس میں پرابلم ہے. شہباز شریف صاحب پریویل کر گئے, صاحبزادی ان کی سیاست نہیں سمجھتی. انہوں نے اپنے ارد گرد ایسے لوگ جمع کر لیے تھے کہ جو سوائے خوش آمد کے اور کچھ نہیں جانتے تھے. وہ تیز و تند, سیاست ایک آرٹ ہے, صرف بیانات دینا اور تقریریں کرنا نہیں ہے. صحیح. چنانچہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ کمزور ہوتی جائیں گی, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈیلیور نہیں کریں گی. اسی لیے آرمی کا رول بڑھ رہا ہے.
اور آخری نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ نئی پولیٹیکل فورسز ابھریں گی. سر یہ پی ٹی آئی بھی تو نئی پولیٹیکل فورس کے طور پہ سامنے آئی تھی, اس نے بھی تو عوام کو بڑے پرانی ہو گئی نا, اب تو پرانی ہو گئی نا, اور اتنی تیزی سے پرانی ہوئی ہے کہ جیسے کوئی خراب کپڑا کوئی آدمی خرید لے اور 3 مہینے میں وہ جو قمیض جو ہے وہ تو کیا ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کا کیا فیوچر؟ کوئی مستقبل نہیں ہے. مستقبل حکمت کے ساتھ ہوتا ہے, دانائی کے ساتھ ہوتا ہے. مستقبل جوش و جذبے کے ساتھ نہیں. یہ عمران خان صاحب جو ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں, سونامی, انقلاب اور کیا کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں, نیا پاکستان, تبدیلی, یہ کون سا نیا پاکستان ہے جس میں سول سروس پہلے سے زیادہ طاقتور ہے, جس میں بزنس کلاس پہلے سے زیادہ طاقتور ہے, جس میں ریاست کی ریٹ پہلے سے کم ہے؟ یہ کون سا نیا پاکستان ہے؟ اس میں نئے پاکستان والی کون سی؟ اس میں نیا پاکستان ایک عمران خان صاحب ہیں, بڑے کرزمیٹک آدمی ہیں. کل ایک خبر آئی تھی کہ انہیں تو انڈیا میں ہیرو بننے کی بھی پیشکش کی گئی تھی. ویسے وہ اب بھی ہیرو انڈین فلم میں تو آ سکتے ہیں, جو ایک انلائٹر نوٹ میں کہہ رہا ہوں, تو ظاہر ہے ان کا دنیا نہیں ہے, نہ وہ اداکار ہیں, تو اب تو وہ سیاستدان ہیں. مگر 26 سال میں جو آدمی 27 سال میں 95 19 24 25 سال میں جو آدمی سیاست نہیں سیکھ سکا, اب وہ کیا سیکھے گا؟ تو کوئی فیوچر نہیں دیکھ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کا؟ مطلب یہ جب تک نئی پولیٹیکل فورسز نہیں ابھرتی, شریف صاحب کہتے ہیں پاکستان کوئی مستقبل کے بارے میں اس طرح کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی کہ چند ماہ میں ایسا ہو جائے گا, اس لیے کہ ان سین فیکٹر آ جاتے ہیں. جیسے آج ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے بغداد میں, ان سین فیکٹرز آ جاتے ہیں. وقتی طور پہ عمران خان مضبوط ہوا, وقتی طور پہ کمزور نہیں ہوا, اس لیے کہ وہ وہاں تو ایک ماتم برپا ہے نون لیگ میں. ان کے جو ہمدرد اخبار نویس, جو ان سے ہمدرد تو نہیں, ان سے توقعات رکھنے والے اخبار نویس تھے, وہ رو پیٹ رہے ہیں, اور اگر کوئی غیرت کا مظاہرہ کیا ہے تو انہی نے کیا ہے. یہ عجیب پولیٹیکل پارٹیاں ہیں کہ بھی پالیسی میں شفٹ آ گیا, تو بھئی اپنے کارکنوں کو اعتماد میں لو, اپنے لیڈروں کو اعتماد میں لو. وہ خواجہ اعظم نے جب یہ کہا, یہ فیصلہ کر لیا, تو ہمارے پارلیمانی پارٹی کو سانپ سونگ گیا. ایسا ہی. چلے جی, مزید بھی ملکی سیاسی صورتحال پہ ہم بات کریں گے. بڑی دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں. مقابل میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ابھی بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, انتہائی اہم گفتگو, دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ہم بات کر رہے تھے ملکی سیاسی صورتحال کی. سر, یہ جو سیاسی جماعتیں کمزور ہو چکی ہیں, آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جس کا سیاسی جماعتیں خود ذمہ دار ہیں. سیاسی جماعت اس طرح تھوڑی ہوتی ہے. دیکھیے, ایک زنجیر ہوتی ہے, اس کی سب کڑیاں ایک جیسی ہوتی ہیں, وہ ایک جیسی قوت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیوست کی جاتی ہیں تو زنجیر بنتی ہے. یہ کیسی سیاسی پارٹیاں ہیں کہ ٹکٹ یا نواز شریف, نون لیگ میں نواز شریف صاحب دیں گے, اور زیادہ سے شہباز شریف صاحب کی کوئی بات مان لیں گے ایک آدھ, اور کسی فیملی میں سے کسی کی مان لیں گے. ادھر عمران خان صاحب آخری فیصلہ کریں گے, اور ادھر زرداری صاحب اعلانیہ کہتے ہیں عمران خان صاحب ٹکٹ میں دوں گا. عمران خان صاحب نے کہا اس دفعہ ٹکٹ میں دوں گا, ویسے دیے انہوں نے نہیں تھے, دوسروں پہ انحصار کیا. اور زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ جب بلاول کے حق میں لابنگ شروع ہوئی کہ میں دوں گا ٹکٹ, اور نواز شریف سب جانتے ہیں ٹکٹ دیتے ہیں, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں ٹکٹ دینے کے لیے روپیہ وصول کرتی ہیں. تو دنیا میں ایسا تو نہیں ہوتا. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لاہور میں 8 حلقے ہیں, تو 8 حلقے, ہر حلقے میں ان کے ڈیلیگیٹس کے نمائندے ہوتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. مثلاً 10,000 1 لاکھ ووٹر ہیں, 10,000 ورکر ہیں, 10,000 ورکر اپنے 100 نمائندے منتخب کرتے ہیں, اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کس کو ٹکٹ دیں گے. مباحثہ ہوتا ہے, دیکھا جاتا ہے کہ کون بیسٹ آدمی ہے, زیادہ خدمت کر سکتا ہے, جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے, کس کا انفلوئنس زیادہ. جب تک ان کو جدید خطوط پہ استوار نہیں کیا جائے گا, عام آدمی ذہنی طور پر اس میں پوری طرح ملوث نہیں ہوگا. قائد اعظم نے 1937 کے الیکشن میں 24% ووٹ لیے, اور 1946 کے الیکشن میں 75.6% ووٹ لیے. اس لیے کہ سارے ملک کے نوجوان علی گڑھ یونیورسٹی اور اسلامیہ کالج پشاور سمیت سارے ملک کے نوجوان ان کی حمایت میں نکل آئے. انہوں نے خلق خدا کو موٹیویٹ کیا, عام آدمی کو موٹیویٹ. جب عام آدمی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا
تو 37 کے الیکشن میں تو پنجاب میں صرف 2 سیٹیں ملی یہ تو تھی. عمران خان نے بھی کیا تھا. عمران خان نے موٹیویٹ کیا نا, آرگنائزیشن تو نہیں نہ بنائی, موٹیویٹ کیا. یہ ٹھیک ہے کہ عمران خان نے, وہ واحد آدمی ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے اپنے بل پر ایک سیاسی جماعت کھڑی کی تبدیلی کے نعرے پہ. مگر ایک بات تو یہ کہ وہ تبدیلی کہاں ہے, اس تبدیلی کا تو کوئی وجود نہیں. وہی جنرل مشرف کے جو ساتھی تھے اوقاف لیگ کے لوگ تھے اور پیپلز پارٹی کے لوگ تھے اور تھوڑا کچھ نون لیگ کے لوگ بھی وہ اس میں آ گئے, وہی لوگ آ گئے. اگر وہ کچھ واقعی تنظیم بناتے تو وہ آدھے سے زیادہ نئے لوگوں کو لے آتے اور ورکر کی تربیت کرتے. تو یہ بہت اتنی بڑی سیاسی قوت اور آرگنائز سیاسی قوت ہوتی. جیسے یہ ہے کہ ریلوے کا مسئلہ ہے تو کوئی 5-7 آدمی ہونے چاہیے جو ریلوے کے معاملات سمجھتے ہیں, ان کے پاس تو ایک بھی آدمی نہیں ہے. کوئی 5-7 آدمی ہونے چاہیے تو پی آئی اے کے, اسٹیل مل کے معاملات, ٹیکسیشن, ایگریکلچر, یعنی ایگریکلچر میں ٹمک ٹوئیاں مار رہے ہیں. آج انہوں نے کہا انڈسٹریلائزیشن اور اس کے بعد زراعت. ایسا نہیں ہوتا. انڈسٹریلائزیشن تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا. جدید معیشت کیا ہے؟ انڈسٹری بس. لیکن زراعت بھی تو ایک انڈسٹری ہے. وہ بھائی زراعت جو کچھ پیدا کرتی ہے وہ انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہے نا. بہت سی چیزیں, کپاس ہوگی تو ٹیکسٹائل انڈسٹری چلے گی نا. اللہ کے بندے, بیج نہیں ہے. پاکستان کی پیداوار آدھی ہوگی, انڈیا کی 3-4 گنا ہو گئی. کیا فرق ہے جی؟ تو وہ ڈیلیور کیوں نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں ڈیلیور کر پا رہے ہیں؟ ان کو کوئی تیاری نہیں ہے نا. محنت ریاضت کرنی پڑتی ہے. آپ کو عصر جدید کے تقاضے ہوتے ہیں. ایوب خان کے بعد ایک بھی ایسا حکمران نہیں آیا جو جدید صنعت کاری کے تقاضوں سے واقف ہو. وہ ملائیشیا کیا تھا؟ ملائیشیا میں شرح خواندگی کہتی ہے کہ ڈیوائیڈڈ قوم, چینی ہیں, ملائیشین ہیں, کئی قوموں کے لوگ ہیں, بر صغیر کے لوگ ہیں, جھگڑے ہیں. کوئی اوسط چین کی اوسط آمدنی 1980 میں ہمارے مقابلے میں آدھی سے بھی کم تھی. چین کی آمدن ایوریج پاکستان سے فی کس آمدن آدھی سے بھی کم تھی. تو جدید انڈسٹری لگائی نا انہوں نے. آپ کے پاس کپاس کا بیج کیا ہوتا ہے؟ آپ دنیا سے لے سکتے ہیں, خود بنا سکتے ہیں, آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے. اور زراعت کیا ہوتی ہے؟ زمین کو ہموار کرنا ہوتا ہے. صحیح. کھاد چاہیے بر وقت صحیح قیمت پہ, پانی چاہیے, اور پانی کا کفایت کے ساتھ استعمال. کے پانی ضائع نہ, پاکستان میں کوئی 30% پانی بالکل ہی ضائع ہو جاتا ہے, ختم ہونے والا ہے زیر زمین پانی. ہاں جی. اچھا, اور بیج اچھا, یہ 15 مہینے گزر گئے, 16 مہینے, کسی نے یہ بات کی ہے کہ اچھا بیج ہونا چاہیے؟ میں نے ایک دفعہ پوچھا کیا کر رہے ہیں, کہ وہ ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, وہ لکھ رہا یونیورسٹی کا پروفیسر کبھی ممکن ہے کھیتوں میں ہی نہ گیا ہو. او بھائی, آپ کو لوگ تیار کرنے چاہیے تھے جنہوں نے سال بھر کام نہیں کیا. چلیے ماضی کو زیادہ نہیں رونا چاہیے, ابھی کر لیں آپ. ابھی آپ یہ پی آئی اے میں ایک آدمی آیا تھا, وہ تو عدالت نے اسٹے آرڈر دے دیا. اب عدالت کی شان میں گستاخی تو نہیں کر سکتے. جی ہاں. اس نے ایک ٹیم آپ لے کے آئے نا, ایک اچھی کیپیبل ٹیم تھی. ایوی ایشن کو وہ سمجھتے تھے, انہیں معلوم تھا طیارہ کیا ہوتا ہے, انہیں یہ معلوم تھا تنظیم کیا ہوتی ہے, انہیں یہ ایچ آر کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے فوج میں, ہمیشہ بہت زیادہ ہوتی ہے. جی ہاں. 41% خسارہ کم ہو گیا. کیا تھا. یہی آپ ریلوے میں کر سکتے ہیں. شیخ رشید صاحب نہیں کر سکتے. شیخ رشید صاحب کا پرفارمنس بری نہیں ہے ویسے ریلوے میں, اور سعد رفیق کی بھی بری نہیں تھی, لیکن آپ کے پاس وہ ایکسپرٹس کہاں ہیں جو آؤٹ آف باکس مسئلے کا حل تلاش کریں. یہ سیاسی جماعتیں نہیں چل سکتے, یا اپنی اصلاح کریں گی یا اپنی موت مر جائیں گی. آخری آپ کو کمنٹ چاہتی ہوں, یہ جو ہمارے ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے, پروگرام وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہے, یہ انگریزی بولنے کا جو تاثر ہے, انگریزی کو کیوں کہا جاتا ہے جو نہیں بولتا؟ پھر وہ مہنگائی کرے گا, اس پہ کل بات کر لیں گے. ٹھیک ہے. انگریزی کا دیکھیے, عمران خان صاحب نے بالکل صحیح بات کہی. دیکھیے عمران کی حالت یہ ہے, میں تو آپ کو بتا اس سے بڑا قریبی واسطہ رہا, کہ اردو عبارت وہ روانی سے پڑھ نہیں سکتا. لیکن اس نے کوشش کی, مثلا میں ایک دفعہ نوٹس لکھ کے دیے کسی چیز میں, اس نے کہا یار یہ تو اردو میں ہے, مجھے خیال نہیں رہا. میری تو خیر انگریزی اچھی نہیں ہے, میں اتنی روانی سے نہیں لکھ سکتا. اس نے اردو سیکھ لی نا. اردو سیکھنا کیا مشکل ہے؟ ہر وقت ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ریڈیو سن رہے ہیں, بات چیت اردو میں کرتے, اردو سیکھنا کیا مشکل ہے؟ تھوڑا سا پڑھ لکھ بھی لیں تو اچھی بات ہے. تو یہ غلامی کا نتیجہ ہے. غلامی سے زیادہ غلامانہ ذہنیت کا نتیجہ ہے کہ بچوں کے انگلش میڈیم پڑھا. ساری دنیا میں تعلیم بہتر ہوتی ہے مادری زبان میں. ٹھیک ہے جی, اور ہمارے یہاں انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے اگر ہم اپنی قومی زبان بولتے ہیں, تو انگریزی اگر کوئی نہ بولے تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ کم پڑھا لکھا ہے. احساس کمتری کی یہ نشانی ہے. پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.